नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शहरी सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नियामत में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी छुट्टियों का सीज़न आ रहा है और बहुत से लोग जो है वो सफ़र की तरफ जाने वाले हैं, वेट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप जो है अपने सफ़र में हमेशा अगर अपने पास रखें तो जैसे पेट में होने वाली परेशानी, गैस की परेशानी, बच्चों के पेट की दर्द अचानक में हो जाता है। अगर हम लंबी फ़्लाइट ले रहे हो तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी की वजह से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ऐसे तदाबीर बताऊंगी कि आप अगर अपने साथ उन चीज़ों को अपने हैंड बैग में भी रखते हैं तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं वो इंस्टेंटली आपके उस वक्त सफ़र में होने वाली परेशानियों से इंशाल्लाह जो है बचा जा सकता है। तो वो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर जो है पेट में जो है गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। हम तो नॉर्मली यहाँ पे ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही सफ़र का वक्त होता है, सफ़र में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं खाना चाहते, हम अवॉइड करना चाहते, वो चीज़ें हमें खा लेनी पड़ती हैं और उसकी वजह से पेट का दर्द हो जाता है और मोशन भी हो जाती है। तो उस चीज़ से तकलीफ़ होने के लिए क्या करना है आपको, अपने साथ अजवाइन का आप ज़रूर उसको अपने बैग में रखा कीजिए। एक छोटे से डब्बी में आप उसको डाल दे। अच्छा, अजवाइन को जो है कच्चा इस्तेमाल करने से बेहतर अगर उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया जाए तो वो और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। तो जैसे आपने डब्बी में अक्सर हम लोग उसको पाउडर बना के भी रख सकते हैं, आप उसे बिना पाउडर के भी खा सकते हैं। और अजवाइन का ये इतना अच्छा नुस्खा होता है कि अगर जिस किसी को भी ऐसी कोई परेशानी उस हालात में हो जाए और आपको कुछ समझ में ना आए तो अजवाइन को आप अगर उसको खा ले चबा के थोड़ा सा। अच्छा, किसी किसी लोगों को परेशानी होती है तो इसलिए मैंने कहा कि पाउडर भी आप बना के लेके जा सकते हैं। उसके अंदर जैसे अगर आपने हाफ़ कप अजवाइन उसको रोस्ट कर लिया है तो उसमें 1 टीस्पून जो है आप काला नमक डाल दें, उसको पाउडर बना के अपने साथ रखें। ये चीज़ बहुत ही हिफाजती जो है तदाबीर है। इंशाअल्लाह जो भी पेट में उफारा जो होता है, गैस बनती है, पेट फूंकना शुरू होता है, यहाँ तक कि हमारी गैस इतनी बढ़ जाती है कि सर की तकलीफ़ हो जाती है और सांस में तकलीफ़ होती है, तो इंशाअल्लाह इन तकलीफ़ों से जो है आप बचा सकता है। उसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा होने की हालत में क्या करना है, आपको अचानक मोशन हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, उसके लिए क्या रखना है आपको? सबसे आसान तुक मलंगा, जिसे सब्ज़ा की बीज कहा जाता है, बेजल सीड कहा जाता है। उसको क्या है, आपको जैसे हम मेकअप के सामान इतने हिफाजती तौर में अपने साथ ले, हम सब चीज़ छोड़ सकते हैं अपने बैग में, लेकिन जो मेकअप की जो चीज़ें होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो बराबर हम याद से लेते। लेकिन उसी तरह अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख के इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें तो ये आपके सफ़र को बहुत ही आसान इंशाल्लाह बनाएगा। तो सब्ज़े की बीज जो है, अगर आपको मोशन चालू हो गया सडनली 1 से 2 बार, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने एक छोटी डब्बी आपने जो लिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा अपनी हथेली पे डालें, अपने हाथ पे रखें, उसको ऐसे खा लें और उसके ऊपर पानी पी लें। तो इंशाल्लाह जो है आपकी मोशन से जो आपको, और आप इसका इस्तेमाल अगर लंबा सफ़र है तो आप 1 से 2 बार 3 बार आप पी सकते हैं, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसमें क्या करना है, सब्ज़ा की बीज तुक मलंगा उसका उफारा लेना है, उसको ऐसे ही खाना है। उसके अलावा मोशन के लिए आप चाय पत्ती भी अपने साथ लेके जा सकते हैं छोटी सी डिब्बी के अंदर। जिनको देखिए, मैं सफ़र करती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे उस सफ़र में क्या क्या तकलीफ़ें और परेशानी सेहत के एतबार से आती है। तो जैसे नहीं कि पूरी सामान आपको रखना है, पूरा आपको राशन लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पता है कि उसकी पेट की परेशानी कब कहाँ शुरू होती है, वो अकॉर्डिंग टू डेथ वो अपने हिसाब से आप चीज़ें लेके जा सकते। तो उन लोगों के लिए चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे आपने चाय की पत्ती एक डब्बी में ले लिया अपने साथ, आपको मोशन हो गया जारी, वैसे अपने चाय पत्ती ऐसे मुंह में डालना है और उसके ऊपर आपको पानी पी लेना है। ये बहुत ही आसान नुस्खा है और बहुत ही बिना किसी इफ़ेक्ट के, बिना किसी तकलीफ़ के इंशाल्लाह आपकी परेशानियों को सफ़र के दौरान आपकी बहुत मदद करेगा।
اسی طرح بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر فلائٹ میں جو ہے کانوں میں بچوں کے درد ہوتا ہے، تو ابھی تو بہت سے آلہ آ چکے ہیں تو آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گیس کی شکایت ہو تو جیسے آپ نے چھوٹی سی ڈبی جو ہے آپ اجوائن کا جو آپ نے ہے وہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں، میں اس کے پاؤڈر کا نام ایکچولی بھول گئی ہوں انشاءاللہ، تو میں آپ اس کے لیے بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ہنگ جو ہوتی ہے اب وہ چھوٹی ڈبی میں آپ ڈال دیں ہنگ، اور کبھی بھی نا ہم اکثر ایسے کرتے جو ہنگ کا جو استعمال ہم کرتے وہ بہت سالوں تک ہم اسے رکھتے ہیں، تو اسے چیک کریں کہ اگر فریش ہنگ آپ نے لیا ہو اور وہ جو یلو والا پاؤڈر آتا ہے وہ ایکچولی دالوں کے جو گیس جن کو ہوتی ہے اس کے کھانے میں استعمال ہوتا ہے، غذاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہنگ کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بچے رو رہے ہیں پیٹ کی طرف سے، اگر وہ ایک چٹکی اگنے پاؤڈر اگر آپ بچوں کے جو ہے بیلی بٹن میں رکھ دیں اور ایک کچھ اس کو ہاتھ رکھے یا کوئی ایک آپ جو ہے بینڈیٹ لے کے چلے جائے جو اسٹکی ہوتی ہے وہ لگا دیں انشاءاللہ، تو اس سے بھی جو ہے بچوں کی گیس جو پیٹ ان کا جو ہارڈ ہو جاتا ہے، کڑک ہو جاتا ہے، ان رونا شروع کرتے ہیں اور مائیں بہت پریشان ہو جاتی، تو ان کو چاہیے کہ یہ سب چیزوں میں آپ بیگ کا استعمال جو ہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بچوں کو جو ہے اگر آپ اکثر مائیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ اپنے ساتھ جو ہے ٹیمپریچر کی بخار کی دوائیاں لے کے بیٹھتی، لیکن اگر کوئی جو ہے دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے تو ونیگر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ونیگر کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹی سی بوٹل میں ایک کپڑا کاٹن کا آپ لے لیں، اس کو آپ نے ایک ریبن جیسا کاٹ لیں، جتنی آپ کی بازو میں وہ کپڑا جو ہے کاٹن کا بن جائے، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کپڑوں کو جو ہے وہ ونیگر میں ڈال کے آپ کو لے کے جانا ہے۔ بڑے ہو، بزرگ ہو یا بچے ہو، ان کو اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے اور آپ کے پاس کوئی دوا دستیاب نہ ہو اس وقت، اور کبھی کبھی ہم ایسے شہروں میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں دکانیں نزدیک نہیں ملتی ہے اور ہم کبھی کبھی کیری کرنا بھول جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں اور بہت سے ٹائم ہم استعمال کی چیزیں نہیں لیتے، لیکن اگر آپ یہ سب ایک لسٹ بنا کے رکھیں کہ ہمیں بچوں کو کیا ہوتا ہے جب نئی سٹیز میں ہم جاتے ہیں تو کچھ دوائیوں کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ہم کو اور بھی سائیڈ ایفیکٹ دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی دوائیاں جو ہے ہمارے جسم پہ سوٹ ہوتی ہے، لیکن بہت سے جب ہم دوسری کنٹریز میں جاتے سٹیز میں جاتے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ان کی دوائیاں جو ہے اثر نہیں کرتی، تو یہ سب جو تدابیر ہے انشاءاللہ وہ بہت کام آئے گی۔ تو وہ پٹیاں جو ہے آپ کو جو بازو میں لگانے والی ہے، کاٹن کی ریبن لے لے آپ، یا کوئی کاٹن کے دوپٹے میں سے ایک کپڑا پھاڑ دے چھوٹا سا دوپٹے کا جو آپ کے بازو میں جو ہے باندھ سکے، اس کو ونیگر میں آپ کو لے کے جانا ہے ڈال کر، اگر کوئی بچوں کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے سفر کے دوران تو اس کو نکالنا ہے اپنی ڈبیا سے ونیگر سے، سمپل ونیگر ہوتا ہے جو بلیک والا، ایپل سائڈر ونیگر نہیں، میں نے جو بھی گھر میں آپ کے پاس اویلیبل ہو اس میں آپ کو ڈبی میں ایک چھوٹا سا ڈبی میں ہر چیز ماشاءاللہ آ سکتی ہے اور آپ کے بیگ میں آپ کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں، تو اس کو ڈالنا ہے اور اس کو جب آپ سرکے سے نکالو تو اس کو تھوڑا سا نکال لو، اس کا تھوڑا زیادہ اگر ہے تو نکال لے، اور پھر اس کو دونوں بازو میں جو یہاں اور یہاں کوئی بھی ہو، بڑے ہو بزرگ ہو بچے، ان کو آپ باندھ دیں انشاءاللہ، کافی حد تک جو ہے ان کے جو ٹیمپریچر ہے وہ لو ہونا انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ تدابیر ہے انشاءاللہ اور اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ 3-4 چیزیں ایسی جو اکثر جو ہے ہر کسی کو اس کو کبھی نہ کبھی 2-4 ہونا پڑتا ہی ہے۔ تو گیس کے لیے تو میرے خیال سے نارمل انسان بھی جب ایک لمبے سفر کے لیے بیٹھتا ہے، یہیں پہ اگر ہم جا رہے ہیں یو کے میں کہیں اور لمبا ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے گیسٹرک پرابلم سے۔ اجوائن بیسٹ سلوشن ہے انشاءاللہ، تو اجوائن کی ڈبیا رکھیں۔ اچھا، اور دو تیل جو ہمیشہ اپنے بیگ میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ایک کلونجی کا تیل انشاءاللہ وہ، اور ایک جو ہے اولیو آئل، اس کو ہمیشہ چھوٹی سی بوٹل میں اپنے بیگ میں کیری کرے۔ اس میں اللہ نے اتنی غذائیت دی ہوئی ہے اور اس میں اتنا علاج آپ کر سکتے ہیں، تو بہت آسانی سے جو یہ چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو زکام ہو رہا ہے راستے پہ، آپ کو اگر تکلیف کسی بھی چیز کی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو کلونجی کا تیل ہے وہ اپنے کوئی بھی چائے میں، کوئی بھی شربت آپ پی رہے ہو اس میں 2-3 ڈراپ سے 5 ڈراپ تک آپ اس میں ڈال کے جو ہے اس کو پی سکتے اطمینان سے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہم نئے نئے شہروں میں جاتے تو ماشاءاللہ اتنی دعائیں ہیں، تو آپ دعاؤں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر دعائیں پڑھ لی انشاءاللہ تو سمجھے اس شہر میں ہونے والی جو تکلیف ہے انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ کچھ تدابیر ہے انشاءاللہ سفر کے لیے، تو کوشش کریں اس کا استعمال کریں انشاءاللہ، اور جو ہے اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں انشاءاللہ، بہت سی تکلیف سے جو ہے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔
چلے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ ایسے بتاؤں گی مضر اعمال، ہارمفل چیزیں جو گرمیوں میں ہم اکثر کرتے ہیں موسم کے حساب سے، جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے اور ہم اس کو کس طرح اس کو بچنا چاہیے. مطلب گرمیوں میں نہیں کرنے والے چیزیں، ہارمفل جو چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں اکثر پتہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم جو ہے جن کو پتہ نہیں ہوتی، انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ یہ سب جو ہے چیزیں کرتے ہیں، اور پھر گرمیوں میں بھی جو ہے موسم میں کافی جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ چیزیں کیا ہے، جیسے ایک دم گرم جگہ سے سرد جگہ پہ آنا. جیسے دھوپ، بہت زیادہ دھوپ ہے اور ہمیں اتنی گرمیاں لگ رہی ہے اور ہم فوراً کیا کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، پانی پینے کا دل کرتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. کوشش، اور میں دیکھتی ہوں اکثر مائیں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل جو کوئی گلے میں ٹانگ دیا ہوتا ہے، کسی کے پریم میں ہوتا ہے وہ، اور کبھی خود بچہ نا لے کے چل رہا ہوتا ہے، بیگز میں ہوتا ہے، اور اتنی گرمی میں وہ رک کے پانی پی رہا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یہ بہت ہارمفل ہوتا ہے. اس کے لیے بہت ساری آگے چل کے جو ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کریں جب بہت گرم چیزوں سے آپ ٹھنڈی کی سرد کی طرف آئیں تو اپنے آپ کو وقت دے، آپ کا جو سر ہے وہ ٹھنڈا رہے، آپ ایک دم کام ڈاؤن ہو جائے، اس کے بعد آپ پانی کو جو ہے پی سکتے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے، اور ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے بالکل بھی. یہ نہیں ہے کہ بہت گرمی لگ رہی تو آپ نے برف کا پانی پی رہے ہو، آپ کولڈ ڈرنک پی رہے، یہ بھی جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت خراب ہوتا ہے. تو اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اس کے لیے، اور اس کے علاوہ گرم پانی سے غسل کرنا اور بدن کو ہوا سے نہ بچانا. گرم پانی سے جو ہے ہم غسل کرتے ہیں گرمی کے وقت. اتنی گرمی میں کبھی کبھی اکثر میں نے دیکھا ہے گرمی میں کوئی لوگ جو ہے وہ گرم پانی کا استعمال کرتے، جبکہ گرمی میں چاہیے آپ کو نیم گرم پانی آپ لے سکتے ہو، یا پھر ٹھنڈے پانی کا، کم ٹھنڈے پانی کو. اور آپ کو نہانا کب ہے، جب آپ گھر میں بیٹھے ہو، باہر نہیں گئے ہو تب. اس کے انشاءاللہ اس کا آگے آئے گا، اس کو میں بتاؤں گی. اور بدن کو ہوا سے نہ بچانا. بہت زیادہ ہوا آ رہی ہو اور اپنے آپ کو آپ نے نہیں بچایا ہو تو کھلے بدن ہو، اس سے بھی جو ہے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ صبح یا رات کو ننگے بدن باہر نکالنا یا پاخانے جانا، جیسے کہ ہمارے دین میں بھی ہے اور بہت سی حدیثوں میں اس کا ذکر گیا ہے کہ کھلے بدن جو ہے ہمیں جو ہے باتھ روم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. اور یہاں تک کہ بہت سے جو ہے اس میں ہے کہ ننگا سر بھی رکھ کے نہیں جانا چاہیے، اسپیشلی جوان بچیوں کے لیے. تو اس کا بھی جو ہے آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو صبح رات کو جو ہم ننگے بدن نکل جاتے ہوا کے لیے اور سیدھا ہوا ہمارے بدن پر آتی، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے ہارمفل مانا جاتا ہے. اور مکان میں کوئلہ جلا کر بند کر کے سونا. آپ نے اکثر سنا ہوگا یہاں پہ اتنے حادثے ہو رہے ہیں آگ کے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اس چیز کو بہت سمجھے آپ. اور بہت سے میں جتنے بھی آپ نے کیسز دیکھے ہوگے جہاں گھر میں آگ لگنے کی، یہاں پہ اسپیشلی وہ جو ٹمبل ڈرائر ہوتا ہے، آپ جو کپڑے سکھانے کی مشین، اور میں نے نوٹس کیا ہے جو ہماری واشنگ مشین ہوتی ہے اور جس کا ہم استعمال یہاں پہ کرتے ہیں اسپیشلی، ہم نے کیا کرتے اس کو ہم کیونکہ وہ ایک کیبنٹ کے پاس لگی ہوئی ہوتی ہے. اب ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ واشنگ مشین سامنے آپ کی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اس کے سامنے کیا چل رہا ہے، آپ کا وائر تو لوز نہیں ہوا ہے. حالانکہ یہاں اس چیز سے ماشاءاللہ بہت حفاظتی معاملات ہے، لیکن کیونکہ وہ کیبنٹ کے اندر ہوتی ہے مشین. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پلیز نوٹس کریں، جب ہم مشین کم اس میں لگاتے ہیں جو پاور میں لگتی ہے، وہ جب مشین شروع ہوتی ہے اور اس میں کپڑے اتنے نہیں ہوتے، جیسے 2-4 اپنے کپڑے ڈال دیں، وہ جب چالو ہوتی ہے تو اس تیزی کی وجہ سے وہ سامنے کی طرف سرکنا شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر اس بات کا، اور ہر ہفتے آپ کو چاہیے کہ آپ جب واشنگ مشین اس کو چلائے، ہر ہفتے میں چیک کرے کہ آپ کی مشین کیا اسی پوزیشن پہ ہے جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا، کیا اسی جگہ پر ہے جہاں آپ نے اس کو چھوڑا تھا، یا وہ تھوڑی آگے کھسک کے وہ آگے آ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پلگ کا جو وائر ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اس میں کھچاؤ آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ویدر کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ماحول، گیس وغیرہ جو ہے شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور ٹمبل ڈرائی تو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ کیونکہ وہ آلریڈی اتنا گرم ہوتا ہے، اس میں کپڑے کوئکلی سوکھ جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے آگ لگنے کا بہت سا خطرہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ کینڈل کا استعمال ہم جو کرتے ہیں یہاں پہ، ہر کسی کے گھر میں جو ہے، مجھے نہیں پتا کیوں اتنا شوق اور ذوق ہے
کینڈل کا استعمال کرتے، بے شک آپ کینڈل کا استعمال کریں، لیکن احتیاط برتنا ہمارا کام ہے، اور جس طرح کے حادثات چل رہے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن لوگوں سے وہ غلطیاں ہو جاتی چلے جیسی ان کی اللہ کی مرضی ہوتی ویسی دنیا سے اٹھنا ہے، میں ہمیشہ اکثر کہتی ہوں، لیکن احتیاط ہمیں رکھنا ہے۔ تو احتیاط کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کسی موم بتی کا استعمال کریں یا خوبصورت کینڈل کا استعمال کریں، دن میں جب آپ اطراف میں ہو اس کے، جب آپ خود وہاں پہ موجود ہو روم کے اندر، تو آپ اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ اس روم میں نہیں ہیں تو اس کو بند کر دیا کریں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، راتوں کو اس کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، کبھی باتھ روم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو موم بتی کا استعمال جس کو شوق ہے وہ کرے، لیکن کم استعمال کرے، اور اس کو جلانے میں اور بند کرنے میں کافی احتیاط رکھے۔ تو اس چیز کا، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہو تو جو آگ والی اس زمانے میں جو ہے چمنیاں ہوتی تھی جس میں تھوڑا سا نا کیروسین ڈال کے جلایا جاتا، تو اس کو بند کرنے کا حکم ہے، بند کر کے سونے کا، برتن کو ڈھانک کے سونے کا، یہ سنت نبی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو سمجھے، اور آج وہی سائنس جو ہے ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو اس کو سمجھنا ہے ہم کو، جب بھی کوئی حادثہ دیکھے پلیز اس کو چیک کرے کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے، اور کوشش کرے کہ غلطی ہم نہ دہرائیں۔ تو اس ویری امپورٹنٹ، تو اس کو رکھنا ہے۔ اچھا، بدن رکھنا بھی جو ہارمفل ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم بدن جو ہے ننگا رکھ کے سوتے ہیں، کپڑے وغیرہ نہیں پہنتے، جیسے بچے نا اکثر نہیں پہنتے وہ ٹی شرٹ وغیرہ، تو وہ بھی جو ہے ان کے لیے ہارمفل ہوتا ہے، کیونکہ رات کو آب و ہوا چلتی ہے اور پھر جراثیم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور بہت سے گھروں میں جو ہے بلیاں بھی ہوتی ہے، دوسرے قسم کے جاندار ہوتے ہیں، جانور ہوتے، تو اس وجہ سے جو ہے بہتر ہے کہ اس سے جو ہے بچا جائے۔ اچھا، سورج نکلنے کے بعد بھی سونا صحت کے، اچھا یہ سب صحت کے اعتبار سے منع ہے، یہ سائنس بھی آپ کو منع کرے گی، اور یہ بہت سے جو ہمارے مولوی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے منع کرتے۔ ابھی اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انشاءاللہ ہم دھیان رکھیں گے تو بڑے آنے والی آفت سے جو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو حفاظتی طور پہ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو تکلیف کہیں نہ کہیں دے گا، تو اس سے آپ کو بچنا ہے۔ اور نیا اناج کھانا، اچھا گرمیوں میں نیا اناج کھانا، جیسے اناج میں تو دال وغیرہ آتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے ہم جب تک وہ اناج جونا نہ ہو جائے، اب جیسے دیکھیں چاول سب لوگوں کو جو ہے جونا پسند آتا ہے کیونکہ وہ کھلے کھلے بنتے، اسی طرح جو نیا اناج ہوتا ہے جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ اس میں غذائیت نہ دے، اس میں جان نہ آ جائے، تب تک اس کا استعمال کرنا ہارمفل مانا گیا ہے۔ ابھی جو کبھی کبھی نہیں کوئی کچی چیز آ جاتی تو ہم اس کو کھانا شروع کرتے، تو وہ ایک حساب سے صحت، کچھ چیزیں جو ہے صحت کے لحاظ سے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جو اناج، جو پرٹیکولر اناج کا نام کہا گیا ہے وہ جو ہے صحت مند طریقہ نہیں ہے کھانے کا، تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ زیادہ باریک اور ریشمی کپڑے نہیں پہننا چاہیے جب بہت، کیونکہ وہ جسم کے لیے جو ہے خرابی کرتی ہے، اور بدن میں جو ہے آنے والی ہواؤں کو، جو کچھ کپڑے ایسے ہوتے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور وہ بیماریوں کو آنے سے نہیں بچاتے، کیونکہ ہم کپڑے جو پہنتے ہیں وہ آب و ہوا سے، جیسے گرمیوں میں جو ہے جو پولن کی وجہ سے جن لوگوں کو سردی زکام ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس چیزوں سے ہے آپ کو ہے فیور وغیرہ ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ان سب تدابیر کو آپ کو انشاءاللہ استعمال کرنا ہے۔ اور دوپہر کو سونا بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو مجھے نہیں پتہ یہ بات میں کتنی سچائی ہے، ہم کو جو ہے دوپہر کو کھانا کھا کے، حالانکہ کھانا کھا کے تھوڑا سا نیند لے لینا سنت نبوی ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہلکا سا اگر آپ کو آنکھ لگے، آپ 15-20 منٹ کی جو نیند ہوتی ہے وہ جو ہے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، آپ وہ کر سکتے، لیکن کافی جو ہے جو بہت زیادہ گرم ممالک ہے اس میں سونے کے لیے منع کیا جاتا ہے، جو صحت کے لحاظ سے جو ہے صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس چیزوں کے لیے ہمیں بھی منع کیا جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں گرمی میں جب ہم سوتے ہیں دوپہر کو کھانا کھا کے تو ہمارا جو ہے وزن بڑھ جاتا ہے، اور سردیوں میں جب کھانا کھا کے ہم سوتے ہیں دوپہر کی، جب ہم نیند لیتے تو ہمارا جو وزن ہے کم ہوتا ہے، مینٹین رکھنے میں جو ہے ہمارے کام آتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ سب باتیں بہت پرانی ہیں، لیکن آج جب یہ ریپیٹ ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی کہ الحمدللہ یہ سب چیزیں ہمیں شروع سے ہی بتایا گیا ہے۔ تو از ویری امپورٹنٹ، بات چھوٹی سی ہے بٹ اگر ہمیں سمجھ میں آئے، اور آپ دیکھیں دھوپ میں
ہم جب کھانا وانا کھاتے ہیں تو کتنا پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، جبکہ ہماری غذا چھوٹی سی ہوتی ہے، بٹ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس ہمیں تھکاوٹ دیتی ہے، اونگ آتی ہے بار بار، ہم نماز میں جو ہے کاہلی کرتے، سستی کرتے، ہم کوئی چیز ہمارا دل میں نہیں لگتا، صرف بیٹھے رہتے، جبکہ گرمیوں میں لوگ ورزش کرنے والے ایکٹیو ہوتے. حالانکہ بہت زیادہ ورزش بھی کرنا اس موسم میں جو ہے بدن کے لیے، صحت کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ بچیں. اور سو کر اٹھتے ہی غسل کرنا جو ہے ہارمفل ہوتا ہے. جیسے آپ دوپہر کو اب رات کو سو گئے اور پہلی صبح اٹھ کے آپ نہاتے، وہ بھی جو ہے ہارمفل مضر مانا گیا ہے. تو اس سے بھی ہم بچ سکتے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہم کہیں نہ کہیں سنتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ بات ہم اس کو کتنی سچ مانیں، لیکن کیونکہ کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے اور طب کے حساب سے یہ چیزیں نا بہت زیادہ لکھی ہوئی ہے ہر جگہوں پر. جو ہمارے مولوی ہیں ان لوگوں نے بہت سی جو کتابیں جو بنائے ہیں سائنس کے حساب سے، دوائیوں کے حساب سے، صحت کے اعتبار سے، اور جو لوگ فروٹس اور اس میں ویجیٹیبلس کے جو ہے فائدے لکھتے ہیں، اس میں نقصانات لکھتے، اس میں یہ بات شامل ہے کہ صبح کو جب آپ گرمی میں جب اٹھتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس میں نہانا ہے. صبح اٹھ کے صبح کا نہانا وہ آپ کے جسم کے لیے جو ہے خطرہ مانا جاتا ہے، اس کو نہانے کے لیے منع کہتے. اس لیے کہتے جب آپ گرمی میں اٹھیں تو 1-2 گھنٹہ پہلے، کیونکہ ہمارا خون جو بہت گرم ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں تو خون جو ہے وہ اس بہاؤ میں ہوتا ہے، تو پانی جب جسم میں گرتا ہے تو ہمارا بلڈ پریشر جو ہے ہائی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے منع کیا ہے. ہمارا بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں اپنی بات کو پوری کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.